मैं फ़कीरनी थी, रात को मुँह छुपाकर सड़क किनारे भीख मांगती थी। आज रात एक अमीर आदमी की मैं मिन्नत करने लगी कि मुझे खाने को कुछ दे दो। वो कहने लगा मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं मान गई क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी थी। तो मैं उसके साथ चल पड़ी। उस अमीर मर्द की बीवी मर चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। पहले मुझे उसने खाना दिया और फिर रात को उसने मुझे, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ना था। रात के वक्त एक अमीर शख्स की मिन्नत करने लगी। मैं भूख से मरने वाली थी, कुछ खाने को दे दो। वो मुझे अपने घर ले गया। मेरी बीवी मर गई है, अगर तुम मेरे बच्चे की परवरिश करो तो मैं तुम्हें घर में जगह दे दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना दूंगा। रात को बच्चे को सुलाते हुए मुझे भी नींद आ जाती थी और सुबह जब उठती तो बच्चा गायब होता। मैं बच्चे का पूछती तो मालिक कहता बच्चा शाम को आ जाएगा। एक रात मेरी आंख खुली तो मेरी जान निकल गई। मालिक मकान ने आज मुझे मकान खाली करने को कह दिया। मैं पिछले 2 माह से मकान का किराया नहीं दे सकी थी। किराया कहाँ से देती जबकि मेरे पास तो खुद खाने को पैसे नहीं थे और मैं भी 6 हफ्ते से तकरीबन भूखी थी। बस रोटी के कुछ बचे हुए टुकड़े जो पानी में डुबोकर खाती थी और गुजारा कर रही थी, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म हो चुके थे। घर का सारा सामान एक एक करके बेच चुकी थी। अब तो घर में सिवाय कपड़ों के कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं खामोशी से मकान खाली करके निकल आई। सारा दिन इधर उधर घूमती रही, लेकिन रात को न मेरे पास कोई रहने का ठिकाना था और ना ही खाने को कुछ था। मेरा भूख से इतना बुरा हाल था कि मुझे एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके रो रही थी। अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो काफ़ी अमीर लग रहा था। बेकरी से बहुत सा सामान लेकर निकला। मैंने जाकर उसके पाँव पकड़ लिए और उससे कहा, साहब मुझे कुछ खाने को दे दो क्योंकि मैं भूख से मरने वाली हूँ। उसने मुझे कहा, तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन मैंने उसे बताया मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं किराए के घर में रहती थी। मालिक मकान ने मुझे निकाल दिया। बस मुझे कुछ खाने को दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। उसने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फ़ौरन हामी भर ली और उसके साथ उसके घर एक छोटा सा बच्चा था जो तकरीबन 5 साल का था। शख्स ने मुझे वो सारी चीज़ें दी जो कहा और दिल चाहता है खा लो। मैंने पहले पेट भर के खाना खाया। उस आदमी को भी शायद एहसास हो गया था कि मैं भूखी हूँ, इसलिए उसने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा, बताओ तुम कौन हो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा माजी घूमने लगा कि मैं किस मुंह से इस शख्स को बताऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने बारे में बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर सकूंगा। मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक एक अमीर कबीर ख़ानदान से है, लेकिन मुझे कॉलेज में ही एक लड़के से प्यार हो गया। वो बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसके माँ बाप नहीं थे, वो अपनी मेहनत से पल रहा था। मुझे मालूम था कि मेरे वालिदैन कभी भी इस रिश्ते से राज़ी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और अपने ख़ानदान वालों के डर से वो शहर छोड़कर हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग बहुत खुश थे। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता था, क्योंकि उसे भी एहसास था कि मैं उसकी खातिर अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताई और ना कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद किया। लेकिन एक हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं थी और इस तरह के हालात के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तालीम मेरे पास थी, उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं था। मेरी तमाम डिग्रीज़ के कागजात सब कुछ मेरे वालिदैन के घर में थे। शौहर के मरने के बाद मैंने वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, क्योंकि हमने पहले पूरे ख़ानदान में तुम्हारी मौत की खबर फैला दी है, बल्कि बाकायदा तुम्हारा जनाजा तक कर दिया था। इसलिए अब तुम पलट कर हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। मेरे शौहर को मरे हुए 3 माह हो चुके थे। पहले तो 1 महीना इर्द गिर्द के लोग मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर के मुख्तलिफ चीज़ों को बेच कर अपना गुजारा करती रही, लेकिन मालिक मकान को किराया ना देने की वजह से आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। घर में बेचने को भी कुछ नहीं बचा। अगर आप मदद ना करते तो शायद मैं ऐसे सड़कों पर भूख से मर जाती। उस शख्स ने कहा कि आप मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं, आप मेरे घर में रहें, मेरे इस बेटे की अच्छी परवरिश करें, मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे बेटे की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इतना ही होता, लेकिन मेरा बेटा पैदाइश के वक्त मर गया था। उसको अपना बेटा समझकर ही उसकी परवरिश करूंगी। मैं बहुत खुश थी, उस घर में रहती थी।
میری ذمہ داری صرف بچے کی پرورش کرنی تھی، اسے وقت سے کھانا دینا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا اور باقی گھر کے کام نوکرانی کرتی تھی۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو بچہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی اور پوچھا کہ سائم کہاں ہے؟ مالک نے بتایا وہ کچھ دیر تک آ جائے گا۔ میں نے مالک سے بہت دفعہ پوچھا سائم کہاں گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ مالک تھا، اس لیے میں ضد بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو میں کہاں جاتی؟ اور پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ روزانہ رات کو میں سائم کو سلاتے ہوئے سو جاتی اور صبح جب اٹھتی تو بستر پر سائم موجود نہ ہوتا، لیکن شام کو آ جاتا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں گیا تھا تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور مالک نے تو پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہارا اس معاملے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارا کام صرف بچے کی پرورش اور اچھی تربیت کرنا ہے، بس وہی کرو۔ میں نے اس کے بعد بچے سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے پاس ہی بستر پر موجود تھا۔ میں تجسس میں جاگتی رہی، لیکن نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور دوسرے دن ہمیشہ کی طرح بچہ بستر پر موجود نہ تھا۔ ایک دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ میرا مالک اور اس کی میری طرف پیٹھ تھی، کیونکہ میں ننگے پاؤں باہر آئی تھی، اس لیے میرے قدموں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ مالک فون میں مگن تھا، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور اندر ہی اندر ڈر بھی گئی۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ میرا مالک کیا کام کرتا ہے، مجھے اپنی تنخواہ سے غرض تھی، لیکن اس کے بعد میں نے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مالک کیا کام کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بزنس مین ہے، لیکن اس رات جو میں نے دیکھا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ بات میں نے سب سے چھپائی ہوئی تھی، اور اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس راز سے واقف ہوں تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن کتابوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے ایک کتاب ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اس میں سے ایک تصویر نکل کر نیچے گری۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ کمرے کی چھت میرے سر پر آ گرے گی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی، اور میں حیران تھی کہ یہ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے۔ لیکن اس کا اس رات والا روپ یاد کر کے مجھے لگا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ تصویر دیکھی ہے، یا پھر یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں، تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے میں سب کچھ سیدھا کر کے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ مجھے جان کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایک تو اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور مجھے اس بچے سے پیار ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے یہ میرا بچہ ہو۔ اس بچے سے مجھے خاص قسم کی انسیت سی ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اس تصویر کا راز بھی جاننا تھا۔ اس بندے کے پاس میرے شوہر کی تصویر کیوں ہے؟ اس شخص کا حلیہ دیکھ کر جو میرے دماغ میں خوف آیا، اگر وہ خوف سچ ہوا تو میں نے اس کو چھوڑنا نہ تھا، کیونکہ براہ راست اس انسان سے پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، مجھے یہاں رہتے رہتے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس بچے نے مجھے اب مما کہنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بہت منع کیا کہ مجھے مما نہ کہا کرو، لیکن پھر بھی وہ مجھے ماما ہی کہتا۔ مالک کو بھی اس بات سے اعتراض نہیں تھا، اور میں بھی پھر اس بچے سے اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کر لیتی۔ اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ ایسا ہی ہوا کہ رات کو میری آنکھ کھلی اور چپکے سے باہر نکلی، لیکن میرا مالک کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے لگا کہ جو میں نے دیکھا ہے یا جو کچھ اس رات دکھایا وہ خواب تھا، لیکن وہ غلط نہیں تھا۔ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس ہونا یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ مجھے مالک نے ایک فون دے دیا تھا تاکہ بوقت ضرورت اس سے رابطہ کر سکوں۔ ایک دن اس پر ایک نمبر پہ فون آیا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ میرا فون کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ میں باہر تھی۔ جب تک میں کمرے میں آئی تو فون بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نمبر پہ ایک میسیج آیا جس میں مجھے میرے نام سے بلایا گیا کہ تم کیسی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے گھر کے نوکروں میں سے کوئی شرارت کر رہا ہے، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کوئی میسیج بھی نہ آیا تو میں بے فکر ہو گئی۔ پھر روز رات کو اس نمبر سے میسیج آتے، کبھی میری پرانی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کبھی میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات ہوتی، تو کبھی میرے شوہر کے بارے میں، اور اکثر تو یہ باتیں ہوتی ہیں جو کسی بندے کو معلوم نہیں تھیں، وہ تو صرف میں ہی جانتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے یہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ اسے اپنا دوست سمجھوں۔
مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں اسے صرف ایک اشارہ کر دوں اور وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، لیکن میں ڈر چکی تھی، اس لیے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ لیکن پھر وہ سلسلہ چل نکلا، میں جتنے بھی نمبر بلاک کرتی وہ ہر نئے نمبروں سے مجھ سے رابطہ کرتا، ایسی ایسی باتیں کہتا کہ میں پریشان ہو جاتی۔ ایک دفعہ مجھے شک ہوا کہ یہ میرا مالک ہے، اور میں جس کو اپنا وہم سمجھ کر یا اپنا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی وہ مجھے سچ لگنے لگا تھا کہ میرا دانا پانی اب یہاں سے اٹھ گیا ہے، مجھے کسی طرح بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، میری جان کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کم از کم عزت تو محفوظ تھی۔ مجھے مالک پر شک ہوا تو میں نے مالک پر نظر رکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کی کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ میرے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا ہو اور وہی مجھے تنگ کر رہا ہو، کیونکہ اکثر مالک گھر پر ہوتا، میرے سامنے بیٹھا کچھ کام کر رہا ہوتا، لیکن نمبر پر میسیج آ رہے ہوتے تھے۔ اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی، اس کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اس کو اپنا دوست سمجھوں، اس کو اپنی پریشانی بتایا کروں۔ جب بہت دن گزرے اور اس نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی قسم سے بلیک میل نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ میں اس سے بات کرنے لگی۔ اپنی کوئی پریشانی تو اس سے شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن اس سے بات ضرور کرتی تھی، ادھر ادھر کی ہنسی مذاق کی، لیکن اس کے بارے میں پوچھتی کہ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو تو وہ جواب نہیں دیتا۔ اپنے بارے میں یہ بتاتا تھا کہ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، اور یہ کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کا، دنیا میں تو میرا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے میری اس سے دوستی ہو گئی۔ میں کوشش کرتی کہ کسی کے سامنے اس سے بات نہ کروں، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی اور اس سے بھی کہا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے۔ اب ہم اکثر رات کو بات کیا کرتے، جب سب سو جاتے تو رات کو دیر تک باتیں کرنے کی وجہ سے صبح میری آنکھ نہیں کھلتی، اور جب میں اٹھتی تھی تو بچہ نہیں ہوتا۔ اب میں اس کی عادی ہو چکی تھی، یہ سب میں اس سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس گھر کا راز تھا، میں نے اس گھر کا نمک کھایا تھا، اور ویسے بھی وہ کون تھا، جو کچھ اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا وہ سچ تھا یا نہیں، میں نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے وہ بس ایک ٹائم پاس تھا جس سے بات کر کے اپنا آپ ہلکا کر لیتی۔ ایک دن شام کو مالک اور اس کا بچہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گھر آئے تھے۔ آتے ساتھ مالک نے کہا کہ جلدی سے چائے اور اس کے ساتھ چیزوں کا انتظام کر دو، کیونکہ اس کا بہت قریبی دوست آج گھر آنے والا ہے۔ میں نے چائے کے ساتھ ساتھ پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں تیار کر دی۔ مجھے باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ میں کاموں میں مصروف ہو کر وہ فون والا بندہ اور اس کی بات بھول گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے گا۔ میں باہر نکلی تو لاؤنج میں کھڑے انسان کو دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل آئی، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اور مالک اور وہ انسان میرے بستر کے پاس کھڑے تھے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جس کی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی تھی۔ میں تو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے میرے چہرے پر اتنی زیادہ حیرت دیکھی تو اس نے کہا کہ یقین کر لو میں ہی ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں تو اسے چھو کر دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں زندہ ہے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ان سارے مہینوں میں برداشت کی گئی تکلیفیں مجھے ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ کون تھا جس کی لاش ہمارے گھر آئی تھی، اور کہا اسے معلوم تھا کہ اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو وہ اتنے مہینے مجھ سے غافل کیسے رہا؟ اس نے کہا کیونکہ اس کے پاس بہت سے راز ہیں، میں خود کو تیار کر لوں اور ایک ایک کر کے سب رازوں سے پردہ اٹھا دوں گا، اور جو میرے سوال ہیں ان سارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ وہ رونگ نمبر والا جو تمہارے بارے میں سب جانتا تھا وہ میں ہی ہوں۔ پہلا تمہارا انعام ہے کہ آج تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر جب اس نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ جو باتیں بندہ کرتا ہے وہ میرے علاوہ میرا شوہر تو جانتا تھا، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرا شوہر زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا اگر وہ زندہ تھا تو وہ کہاں تھا؟ مجھے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگ شادی کر کے تو یہاں آ گئے، لیکن کچھ عرصے بعد تمہارے والدین نے ہمارے بارے میں تفصیلات لے لی تھی۔ انہوں نے خاندان میں تو یہ ظاہر کر دیا کہ تم ایک حادثے میں مر گئی ہو، اور ایک لڑکی کی کچلی ہوئی لاش انہوں نے باقاعدہ دفنا دی۔
بلکہ ہر سال تمہاری برسی بھی کرتے تھے، لیکن وہ میرے دشمن ہو گئے جو ان کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا تھا۔ لیکن اسی دوران معلوم ہوا کہ تم ماں بننے والی ہو، اس لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اور پھر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا انہوں نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ ایک مردہ بچہ رکھ دیا۔ ہم اسے اپنا بیٹا سمجھ کے دفنا آئے تھے۔ یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے، یہ بھی بہت دیر بعد پتہ چلا۔ اب انہوں نے میرے خلاف سازش شروع کر دی، مجھے بار بار نوکری سے نکلوانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سالوں میں اتنی ساری نوکریاں بدلیں تو اس کی یہی وجہ تھی، جہاں بھی نوکری کرتا وہاں سے نکلوا دیتے، لیکن میری قسمت میرا ساتھ دیتی رہی، مجھے کہیں نہ کہیں تو نوکری مل جاتی تھی۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بچا لیا اور ایک راہگیر اس فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ حملہ مجھ پر ہوا ہے، مجھے تو یہی لگا کہ اس بندے پر فائرنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے باپ کا مجھے دھمکی بھرا فون آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم بچ گئے ہو تو آئندہ نہیں بچو گے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں۔ نوکریوں سے نکلوانا یہ تو مجھے معلوم تھا، میرا سسر ہی کر رہا ہے، لیکن میری جان کے دشمن ہو سکتے ہیں یہ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کی مدد حاصل کی جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا اور اب CSS کر کے وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تھا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے اپنی دوستی کی خاطر میری مدد کا وعدہ کر لیا اور اس نے معلومات حاصل کر لی تو معلوم ہوا کہ پیشہ ورانہ قاتل کی خدمات حاصل کر لی گئی تھی کہ مجھے ختم کیا جا سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں کہیں نہ کہیں کسی طرف سے آنے والی اندھی گولی کا شکار ہو جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے کوئی چال چلی اور مجھے اغوا کر لیا اور کسی حادثے میں کچلی ہوئی لاش تمہارے پاس بھیج دی اور کہا تمہارا شوہر مر گیا ہے۔ اس کے بعد تم بہتر جانتی ہو کہ تمہارے کیا حالات تھے، سب کچھ تمہارے باپ نے ہی کیا تھا تاکہ تمہیں احساس دلا سکے۔ تم نے جو قدم اٹھایا وہ غلط تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں سے جلدی نکل آیا۔ اس کام کے لیے بھی میں نے اپنے دوست کی مدد حاصل کی اور اس نے تب تک معلومات حاصل کر لی اور اس سے معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور اسے ان لوگوں نے اپنے ایک ملازم کے پاس گاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے راتوں رات چھاپا مروا کر وہاں سے ہمارا بیٹا منگوا لیا اور اپنے ایک بہت ہی ہونہار آفیسر کے گھر میں رکھوا دیا، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے باپ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ کون سا کمشنر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی نے اس قید خانے سے نکلنے میں میری مدد کی تھی۔ جو بچہ تمہارے سامنے گھوم رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا بیٹا ہے، اور یہ جس انسان نے تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے وہ بہت ہی وفادار آفیسر ہے۔ بظاہر ایک بزنس مین ہے لیکن حقیقتاً انڈر گراؤنڈ خفیہ کا آفیسر ہے، اور میں بھی روپوش ہو کر تمہارے بارے میں اور بچے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ شاید تم لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ جب اتنے دن تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نگرانی نہیں ہو رہی تو آج میں سامنے آ گیا۔ یہ میری طرف کی کہانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ایک آفیسر ہے تو اس کو ایک رات میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، ایسے جیسے کوئی پیشہ ورانہ قاتل ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تھا، لیکن وہ بھی سچ تھا، لیکن جن کو میں مار کے آیا تھا وہ مجرم لوگ تھے جن کے پاس میں پیشہ ورانہ قاتل بن کر گیا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں اس ادارے میں شامل ہوں۔ لیکن گھر آنے کے بعد میں بیٹھ کر رپورٹ پر ہی کام کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا۔ میں نے اس کے بعد اپنا رویہ نارمل رکھا کیونکہ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ نے جو دیکھا ہے آپ کا وہم ہے، لیکن اس کے بعد میں محتاط ہو گیا۔ اب مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی تھا، وہ یہ تھا کہ صبح کے وقت بچہ اتنی جلدی کہاں چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ اسپیشل ہے، اس لیے ہم نے اس کو اسکول میں داخل کروایا جہاں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچپن سے ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جس اسکول میں یہ جاتا ہے اس کے بارے میں کھلے عام بات نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اس کا داخلہ کروایا کیونکہ یہ بچہ 150 IQ لیول کا ہے جو ہزاروں میں 2 ہوتے ہیں، اس لیے اس کو وہاں داخلہ مل گیا۔ میں صبح اسے چھوڑ کر آتا اور پھر شام کو وہاں سے لے آتا۔ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتا ہے، ہم نے اس کو سختی سے منع کر دیا ہے کسی کو نہ بتانا کہ وہ کہاں ہوتا ہے سارا دن، اسی لیے کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اب اگر ہم لوگ الگ کسی گھر میں رہیں گے تو میرے والدین کو پتہ چل جائے گا
کیا ہم ساری زندگی خطرے کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ اگر انہیں پتہ چلا تو یقیناً آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے کہا کہ اتنا عرصہ روپوش رہنے کی وجہ یہی تھی، میں نے خفیہ ادارے جوائن کر لیے ہیں اور اب میرے پاس ایک نئی شناخت ہے کیونکہ اس نام سے میں مر چکا ہوں۔ مجھے کل سرجری کے لیے جانا ہے، اس کے بعد میں آرام سے تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کروں گا اور خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔